तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम किताबों की एक तहकीक मुतारिफ करवा रहे हैं जो पैदाइश से शुरू होकर मुकाशवा तक है, और गुज़िश्ता एक साथ में हमने पैदाइश से अपने मुताले का आगाज किया था। हम बाब की शुरू की आयात पर रुके थे और आज हम बात करेंगे छठे दिन की, तहकीक की और उसकी दोबारा तरतीब की। हमारी आज की किस्त का मौजू है छठे दिन खुदा ने क्या बनाया, और हम आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे। इंसान की इब्तिदा क्या है? क्या वाकई उसे खुदा ने बनाया, या फिर वो सिर्फ दूसरी असनाफ का इर्तका है? लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, 5 दिनों का एक जायजा पेश करें जो हमने पिछली किस्त में पढ़ा था, ताकि हम आज के मौजू का बाकायदा आगाज कर सकें। हमने ये सीखा कि 6 दिन 2 ज़लई हिस्सों में तकसीम किए गए हैं और हर एक दूसरे के जवाब के साथ दिया गया है। पहले दिन में चौथे दिन की गूंज है जिसमें खुदा ने रोशनी बनाई और 2 बड़े नैयर बनाए और सितारे, और दूसरे दिन में पानियों को पानियों से जुदा किया, और 5वें दिन खुदा ने समंदर और समंदर के पानियों में सारी मखलूक को पैदा किया और देखा सब अच्छा है। जबकि तीसरा दिन 2 हिस्सों में तकसीम है और छठा दिन भी इसी तरह 2 हिस्सों में तकसीम है। खुदा ने तीसरे दिन के पहले हिस्से में जमीन या खुश्की को पैदा किया, और फिर नबातात और पौधे पैदा किए गए, और फिर यूं हुआ कि तीसरे दिन खुदा ने सारी मखलूक को पैदा किया और आखिर में सारी मखलूक का ताज आदम के सर पर रखा जिसे खुदा ने अपनी शबी पर बनाया था। छठे दिन का हवाला देते हुए आयत नंबर 26 पर और मखलूक के ताज पर बात करते हुए वो कहता है, खुदा ने कहा, आओ इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं अपनी शबी की मानिंद, और उन्हें समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर और तमाम जमीन पर और हर रेंगने वाली चीज पर जो जमीन पर रेंगती है। तो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उन्हें बरकत दी। खुदा ने उनसे कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो और उसको महकूम करो, और समुंदर की मछलियों पर इख्तियार रखो, और आसमान के परिंदों पर और हर जानदार चीज पर जो चलती है जमीन पर। 26वीं आयत के शुरू के हिस्से में खुदा ने कहा, आओ हम। ये खुदा की वहदानियत के बारे में हमें क्या याद दिलाता है? और उसके रूप की तसलीस खुदा ने कहा, आओ हम। मेरा मतलब है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जब खुदा अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि मैंने कहा, मतलब रशीद और एलोहीम। बरा वाहिद है और एलोहीम जमा है। यही ख्याल पाया गया है। खुदा ने कहा कि आओ आदम को बनाएं अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद। ये खुदा की वहदानियत का मिलाप है और उसकी तसलीस और उसके नाम पर। तो क्या हम खुदा पर ईमान रखते हैं? तो जवाब है जी हाँ। ठीक है। आओ आदमी को अपनी सूरत पर बनाएं अपनी शबी की मानिंद। इससे क्या मुराद है? खुदा की सूरत पर और उसकी शबी की मानिंद। दरअसल 2 तासुर हैं जो बहुत अहम हैं। खुदा की सूरत खुदा की, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा ने उसे अपनी सूरत पर बनाया, और जब हम बाब 2 पर पहुंचते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि खुदा ने उसे मातहत रखा एक हुक्म के, और गोया खुदा उसे ये बताना चाहता था कि जब तक वो हुक्म के ताबे रहेगा तो तख्लीक उसे तस्लीम करती रहेगी, और अगर तुम मुझसे आज़ाद होने का फैसला करते हो तो तुम अपना गलबा खो दोगे। और जब हम मत्ती के 8वें बाब को देखते हैं तो वहां लिखा है कि सूबेदार ने
یسوع کو جواب دیا، کیونکہ میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے، اور جب میں ان سے کہتا ہوں تو ایک آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، مگر رومی قیادت کا ایک جوان مسیح سے یہی کہتا ہے۔ مجھے یہاں پر یہ کہنے دیں کہ جب تک آدم خدا کے تابع تھا، تخلیق اس کے تابع تھی، جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ اسے محکوم کرو، مگر بدقسمتی سے ہم جانتے ہیں کہ کتنی جلدی آدم نے اپنے بنانے والے کی نافرمانی کی اور تخلیق نے اس کے بدلے آدم کی نافرمانی کی، مگر آدم نے خدا کی نمائندگی کی جگہ کو کھو دیا ہے، اور اب ہم آخری آدم کے انتظار میں ہیں، جو کہ یسوع المسیح ہے، جو آئے گا اور سچائی کے ساتھ اس زمین پر حکومت کرے گا۔ صحیح، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لسانی بنت خدا کی صورت پر اس کی شبیہ کی مانند جو کہا گیا ہے اس سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ خدا کے روپ میں وہ کون تھا؟ کس کے بارے میں اس نے کلسیوں 1 میں کہا کہ وہ اندیکھے خدا جی کی صورت پر تھا؟ یہاں اس کا مطلب ہے کہ مسیح خدا کی صورت ہے، مسیح خدا کی ذات ہے۔ کیا مسیح خدا کی شبیہ ہے؟ اگر آپ غور کریں تو پوری بائبل میں اس کا ذکر نہیں ملے گا کہ خدا کی صورت مسیح پر ہے، کیونکہ وہ خداوند ہے، وہ جلال کی تجلی ہے، وہ خدا ہے، تو اس کے کی نقش کے شبیہ پر عین کیسے مطابق۔ ہوا؟ مگر آدم خدا کی شبیہ کی مانند تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا کی جگہ لے خدا لیتا کی ہے۔ کوئی صورت نہیں ہے، خدا بالکل روح خدا ہے۔ روح ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ آدم خدا کے ساتھ اخلاقی ہم آہنگی میں تھا اور اس کے ساتھ رفاقت میں تھا، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا، اور اس کے برعکس جب خدا نے اسے آواز دی تو وہ چھپنے لگا اور فرار ہو گیا۔ گناہ کے نتیجے میں رفاقت کھو گئی اور وہ خدا سے چھپنے لگا۔ صحیح بھائی یوسف، یہ براہ راست اقتباس ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ آدمی کیسے بنا۔ مطلب یہ الفاظ ایمان سے قبول کیے گئے ہیں، چند ایک الفاظ جنہوں نے نسلوں کی تحقیق اور نظریات کی تکالیف سے بچایا اور تصورات کی راہوں سے لکھا ہے۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ہمیں یہ سمجھنے میں کتنا وقت لگا کہ صرف ایمان ہی کے وسیلے، مگر انسانی نظریات جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ انسان کی ابتدا نہیں مگر دوسری جاندار مخلوقات ارتقا پذیر ہوئیں۔ یہ ایک جاندار خلیے سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک بندر تک پہنچتا ہے، پھر انسان اور بندر کے درمیان نامعلوم عرصہ ہے، وہ ابھی بھی اس عرصے کی تلاش میں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جو آخری چیز انہوں نے کھوجی ہے ارتقا کے مراحل سے متعلق ہے۔ ان جاندار مخلوقات کا کیا یہ لوسی کا ڈھانچہ تھا جو ایتھوپیا میں ملا تھا؟ لوسی اور آدمی کے درمیان کے عرصے کو وہ لوگ نہیں کھوج سکتے، مگر حال ہی میں ایک ڈھانچہ ملا ہے جس کا نام اردی ہے، جو کہ ایتھوپیا میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھانچہ تقریباً لوسی سے لاکھوں سال پہلے کا ہے اور اس کا تعلق آدمی سے ہے، بندر سے نہیں۔ اگر انسان کی ابتدا کی وجہ سے ارتقا کی کہانی کو منسوخ کرنا ہے تو لوسی کی دریافت سے پہلے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک بندر تھا۔ اب میں آپ کو اسکرین پر ایک ڈھانچہ دکھاؤں گا جو دریافت ہوا ہے۔ یہ ڈھانچہ ہے اردی جو ایتھوپیا میں ہے، ایتھوپیا میں دریافت ہوا، بالکل اسی جگہ پر جہاں سے لوسی دریافت کی گئی ہے۔ اور دراصل اس نظریے نے ارتقا کے نظریے کو جھٹلایا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ آدمی اور بندر کے درمیان کوئی چیز ہے جو لاپتہ ہے۔ انسان کیسے بنا؟ خدا نے کہا آؤ انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، اپنی شبیہ کی مانند، مگر انسان کی نافرمانی نے اسے اپنے آپ کو بندر سے ملانا پسند کیا۔ بدقسمتی سے جب اس نے خود کو خدا بنانے کی کوشش کی تو اس نے بت بنا لیے، انسان کے دل کی بد چلنی نے۔ بھائی انسان کا اختیار کیا ہے؟ خدا نے اسے کیوں بنایا؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا نے انہیں برکت دی اور خداوند نے ان سے کہا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں اور ہر جاندار چیز جو زمین پر چلتی ہے اسے معمور اور محکوم کرو۔ اور جب ہم دانیل کی کتاب کے دوسرے باب پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر نے خواب میں جو دیکھا جسے دانیل نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی، اور جہاں کہیں ابن آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرند اور آسمان کے پرند تیرے حوالے کیے اور تجھے ان سب کا حاکم بنایا ہے، اور سمندر کی مچھلیوں پر اور آدمیوں پر بھی۔ اس کا اختیار کسی اور کو دیا گیا؟ نہیں، دراصل کسی اور کو سمندر کی مچھلیوں پر اختیار نہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی اور ہے، وہ دوسرا شخص کون ہے جس کے بارے میں ہم زبور 8 میں پڑھتے ہیں؟ زبور 8 میں وہ اس کے بارے میں بہت اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہاں وہ اسے کہتا ہے کہ تو نے اسے اختیار بخشا ہے، یہ ابن آدم ہے، تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ یہ حوالہ مسیح کی عبرانیوں طرف 2 سے۔ اشارہ ہے
सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदर में है, तो वहां इंसान है जिसके सामने समंदर की मछलियां महकूम हो जाएंगी, मगर ये मैं कहना चाहता हूं कि वो पहले से महकूम हो चुकी थीं। जब मसीह यहाँ जमीन पर था तो जो कुछ समंदर में था वो उसके सामने महकूम हो चुका था। और जब उन्होंने शमाउन से पूछा, तुम्हारा उस्ताद महसूल देता है? तो कहा, हाँ बिल्कुल वो देता है, क्योंकि वो एक अच्छा यहूदी है। और मसीह ने शमाउन को उसके तर्जुमान होने की हैसियत से मुकर्रर नहीं किया कि उसके लिए बोले। तो जब शमाउन दाखिल हुआ तो उसने उससे पूछा कि ऐ शमाउन, तू क्या समझता है, महसूल लेने वाला अपनों से लेता है या गैरों से? तब मसीह ने उससे ये कहा कि बस बेटे बरी हुए, लेकिन हम मुबादा उनके लिए ठोकर का बाइस हों। तू झील जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उससे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, और जो कुछ समंदर में चलता फिरता है उन सब पर तुझे इख्तियार है। यहाँ एक बात और देखने वाली है जो हम ज़बूर 8 में पढ़ेंगे। दरअसल मैंने तरतीब में इख्तिलाफ पर गौर किया। जी हाँ, तरतीब में इख्तिलाफ जी, है। बिल्कुल यहाँ ऐसा पैदाइश ही 1 है। में से ये ज़बूर 8 से मुख्तलिफ है, उल्ट 8वें है। ज़बूर से। जी बिल्कुल उल्ट जी। है। मेरा मतलब है कि यहाँ वो किसी और नुक्ते से शुरू होता है, लेकिन ज़बूर 8 में मतलब कोई वो और बात कहता कर है रहा मुझे है। समुंदर की मछलियों पर इख्तियार है और जी। आसमान के परिंदों पर सही। और हर जानदार चीज पर जो जमीन पर चलती है। जी। ये 8वें ज़बूर ये में बरक्स ज़बूर हो जाती 8 है। में इसके बरक्स है, क्योंकि आदम ने उसे खोया और मसीह आया, हर चीज को बहाल करने के वक्त पर उसे बहाल करने आया। लिहाजा ये गैर मुनज़्ज़म बिल्कुल भी नहीं। इंसान अपना इख्तियार खोता है, मसीह दूसरा इंसान है, बहाल करता है, उस इख्तियार को बहाल करता है। हम एक छोटा खुदा सा का वक्फा कलाम लेंगे कैसा और शानदार मेहमानों है। के सवालात के साथ वापस आएंगे। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, मतलब इंसान खुदा का नुमाइंदा है। क्या कोई और मतलब है इंसान के खुदा की सूरत पर बनाए जाने से मुतल्लिक? क्या कोई और तालीम है जिससे हम अक्स कर सकते हैं कि खुदा की सूरत है? मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो मसीह के दौर में रूनुमा हुआ, जब फरीसियों और हेरोदीसियों ने उससे पूछा कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, ताकि उसे आजमाएं। यीशु ने कहा कि जजिये का सिक्का मुझे दिखाओ, और वो एक दिनार लाए। उसने कहा, ये सूरत और नाम किसका है? तो उन्होंने कहा, ये सूरत और नाम कैसर का है। तो यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो अगर इंसान खुदा की सूरत पर है तो इंसान वो खुदा की मलकियत है। खुदा की मलकियत है, और हमें मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जिस्म जिसे हम अपना कहते हैं हमारा नहीं। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, क्योंकि ये उसकी मलकियत है। बस खुदा ने मुझे अपनी सूरत पर बनाया है तो मुझे इसे बिगाड़ना नहीं, और ना ही इसे किसी चीज पर खोदना है, बल्कि इसको अपने मालिक के लिए वक्फ करना है। और वही हमारे जिस्मों और शक्लों का मालिक है, और यही बात वो मत्ती के 22वें बाब में कहता है। बहुत आला तालीम, खुदा आपको बरकत दे। उसने उन्हें खाने को दिया, मगर खाने से पहले मैं 2 आयत पीछे जाना चाहता हूँ, आयत नंबर 28 में। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। ये जमीन पर गुनाह के दाखिल होने से पहले था। जी। बहुत से देखने और पढ़ने वाले फलने और बढ़ने को गुनाह के दाखिल होने के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर गुनाह दुनिया में दाखिल ना होता तो कभी भी अफजाइश नस्ल ना होती। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें भाई यूसुफ। ये फैलना और बढ़ना ही नहीं था भाई अयाज, इसको वो शादी के तौर पर भी जोड़ते हैं। और पालूस रसूल कहता है कि ये जरूरी बात थी तुम में ब्याह शादी इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। और तिमोथियस के खत में पालूस रसूल कहता है कि बहुत से लोग शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे, और बहुत सी तालीमात में ये बताया जाएगा कि शादी ना की जाए। वो लोग इसको हकारत की नज़र से देखते हैं, एक ऐसे नुक्ता नज़र से कि ये शादी कौन लाया, और ये शादी ब्याह करना किसने तरतीब दी, और ये किसकी जिम्मेदारी है। शादी ब्याह करना तुम में इज्जत की बात समझी जाए और तुम्हारा बिस्तर बेदाग रहे। यकीनन ये रिश्ता जोड़ना और ये जोड़े के दरमियान जब तक ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा रहते हैं,
تب تک یہ تخلیق کا حصہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی تخلیق کا ایک حصہ ہے، اور جس کے بارے میں اس نے پیدائش میں کہا کہ جب خدا نے سب کچھ بنا لیا تو دیکھا اور کہا کہ سب اچھا ہے۔ خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، یہ چھٹے دن کی بات ہے جس میں شادی بھی شامل ہے۔ صحیح، خدا نے انسان کو اس قابلیت کے ساتھ بنایا، مگر دوسرا اور تیسرا باب خاص طور پر ہمیں وضاحت کرتا ہے کہ زوال کے بعد کیا ہوا جب انسان اپنی ناپاکی کے ساتھ باہر آیا۔ میرا مطلب اس نے اولاد پیدا کی جسے گناہ وراثت میں ملا، جی۔ اور ہم اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ بھائی، میں اس نقطے پر رکنا چاہوں گا۔ چھٹے دن پر جب تخلیق کو انسان کا تاج پہنایا گیا جو خدا کی صورت پر بنا ہے، کیا یہ مسیح کو پیش کرتا ہے؟ اس کا نام مبارک ہو، تخلیق کا سر۔ میرا مطلب، آئیں آج کے دن مسیح کی تلاش کریں۔ میرا مطلب ہے کہ میں صرف چھٹے دن پر نظر نہیں کروں گا بلکہ میں پورے 6 دنوں کو دیکھوں گا۔ آئیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے دن کو دیکھتے ہیں۔ پہلے دن خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ یہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ اور وہ بات ہے کہ خدا کی روح تجھ پر نازل ہوگی اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کیا جب وہ پیدا ہوا تو وہ روشنی تھا؟ جی یوحنا ہاں، وہ 1 تھا۔ میں۔ جی بالکل۔ اور لوکا میں لکھا ہے، غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور، اور تیری امت اسرائیل کے لیے وہ جلال اور ہے۔ یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ روشنی پیدا کرو، بلکہ اس کے بجائے نور آیا، نور بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور مسیح کو بنایا نہیں گیا ٹھیک بلکہ ہے۔ وہ مجسم ہوا، بنایا نہیں گیا۔ ٹھیک صحیح۔ ہے۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور آسمان کھولے گئے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، مسیح جس کی کے بارے میں انفرادیت۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ پاک صحیح۔ ہے اور اسے گناہ گاروں سے علیحدہ کیا گیا، آسمانوں سے بلند کیا گیا۔ اور خدا نے روشنی کو دن کہا، اور بائبل میں لکھا ہے، خدا نے مجھے رحم سے ہی بلایا اور میری ماں کے بطن سے ہی میرا نام اس نے رکھ دیا تھا۔ یہ دوبارہ کہا گیا، ایک بار یوسف کے لیے، دوسری بار مقدسہ ماں مریم کے لیے، اس سبب سے وہ مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کا نام یسوع ہوگا۔ اور ایسا یہاں یا تو یوسف کے لیے یا پھر مریم کے لیے کہا لیکن دوسرے گیا دن تھا۔ پر جانے سے پہلے پہلا دن مسیح کی آمد کی بات کرتا ہے، اس کے ایک تجسم کمواری کے سے، بارے میں۔ اس کی ساری انسانی زندگی سے مسلوب صحیح۔ ہونے تک، آپ نے لہٰذا وہ بالکل ٹھیک روشنی کہا۔ ہے۔ ٹھیک ہے، مسیح کا تجسم ہونا، اور دوسرا قدم مسیح کی موت ہے، گناہوں یہ کے دوسرا دن ہے۔ کفارے کے طور پر ہے، اور دوسرا دن جو کہ جدائی کے بارے میں ہے۔ مسیح کی موت دنیا سے اب تک کی سب سے بڑی جدائی ہے۔ جب وہ مرا تو اس کی روح کا جسم سے جدا ہونا تھا۔ یہ لافانی ہے، مرنا نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اسے مرنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب سے حیران کن اور عجیب جدائی ہے جو باپ کے ساتھ اس کی پوشیدہ جدائی ہے۔ مگر صلیب پر وہ رویا کہ آئے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی روح اس کا بدن چھوڑتی ہے۔ درمیان میں جدائی ہے، اور یہ دوسرا دن ہے۔ اور پھر پہلا دن تجسم ہونا ہے، دوسرا دن کفارہ ہے، اور تیسرا دن قیامت کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قیامت پر جائیں، دوسرے دن بہت سے کام ہوئے۔ پانی فضا کے اوپر اور نیچے تھا۔ 3 گھنٹوں تک لوگوں کے ہاتھوں میں مسیح کی اذیت اور مسیح کی اذیت ٹھیک ہے۔ خدا کے نزدیک 3 گھنٹے تک وہ راست باز مصنف، یہ کشتی کے مشابہ ہے، کشتی کے نیچے پانی اور اس کے اوپر پانی، اور مسیح 2 دھاروں کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے لان تان کرنے والوں کی لعنت مجھ پر آ کر پڑے۔ وہ مسیح سے یعنی خدا سے در نفرت حقیقت کرتے تھے۔ میں اس مطابقت سے حیران ہوں، ان دنوں اور مسیح کے دنوں کے درمیان۔ آئیں تیسرے دن پر غور کریں۔ تیسرا دن قیامت کا ہے، اور یہاں ہمیں حیران کن تصویر نظر آتی ہے۔ اور پھر خدا نے زمین سے کہا، تو بیج دار بوٹیوں کو اگانا۔ جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا، پھل نہیں لاتا، اور اس لیے زمین کا پانی سے باہر آنا مسیح کی قیامت کے مشابہ ہے۔ جی، جب ہم یسایہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں موت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 10ویں آیت میں آپ جی اٹھنے کو دیکھتے ہیں، اور وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ یہاں مسیح ایک عظیم نسل کو دیکھتے ہیں جو گندم کے دانے کی طرح زمین پر گرتی ہے اور وقت پر پھل لاتی ہے، اور وہ بھی کثیر تعداد میں۔ مگر یہاں کچھ عجیب ہے، جب نسل کی بات ہوتی ہے، اس کا بیج اس کے قسم اندر، مطابق مطلب پھل اور حقیقی بیج کے درمیان مشابہت ہے۔ صحیح، اور یہ وہ ہے جو جی اٹھنے کے دن ہوا۔ صحیح، کہا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں تجسم ہے، کفارہ ہے، اور قیامت ہے، اور آسمان چوتھا پر دن، جانا ہاں، ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور، وہ زمین پر رہنے کے لیے نہیں جی اٹھا تھا، بلکہ اس نے ہمیں آسمان پر لے کر جانا ہے۔ بائبل ہمیں 2 روشنیوں کے بارے میں بتاتی ہے۔
جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، اور اس نے جانے سے پہلے ہمیں کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، ہم کمتر روشنی ہیں، اور ہم تب تک روشنی نہیں دے سکتے جب تک ہم بڑی روشنی کے سامنے بڑی روشنی کا کھڑے نہ ہوں۔ ہم زمین پر تب تک نور نہیں ہو سکتے جب تک ہم مسیح کے قریب نہ ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ہے کفارہ، تجسم، قیامت اور جی اٹھنا۔ 2000 سال تک ہوتا کیا رہا ہے؟ پانی زندہ مخلوق کی بھیڑ کے ساتھ بڑھتا ہے، اور ہر پانی روز بڑی جماعت اور زبانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ بہت سے جانوروں کو زندگی بخشی گئی ہے، اگرچہ کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مر گئے تھے۔ اور خدا شامل کرتا ہے جو کوئی ہر روز یہ پینتیکوس کے چھٹے دن دن سے کے لے کر بارے اب میں تک بتاتا کلیسیا میں ہے۔ نجات حاصل کرتا ہے۔ وہ دوبارہ آئے گا اور سلطنت کرے گا اپنی صحیح۔ دلہن کے ساتھ، اور اس کی دلہن کون ہوگی؟ وہ کلیسیا ہوگی، کیونکہ ہوا کو خدا نے آدم کے ذریعے بادشاہی کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ آدم کے ساتھ بادشاہی کرنے کو۔ اور یہاں ہمارے پاس 6 دن ہیں: تجسم ہونا، موت یا پھر کفارہ، اور جی اٹھنا، اور 2000 سال، اور اس کے بعد مسیح زمین پر سلطنت کرنے آتا ہے۔ اور پھر آدم اس کام میں ناکام رہا، لیکن مسیح اسے پورا کرنے کے لیے آتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک تو ہے؟ اسی لیے انسان کی تخلیق کے حصے کے بارے میں اس نے حکم اور آزمائش کے مسئلے کا ذکر نہیں کیا، جی، مگر اس نے برکت کا بالکل۔ حوالہ دیا۔ مسیح کے بارے میں بات کی، انسان کے بارے میں نہیں۔ ٹھیک ہے، مسیح کے نشان کے طور پر۔ صحیح کہا۔ یقیناً خدا کا کلام حیرت انگیز باتوں سے عجائب۔ بھرا ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے ہمیں مسیح کے بارے میں بتایا۔ چھٹے دن ہم نے تجسم ہونا دیکھا، کفارہ، جی اٹھنا اور صعود۔ کیا کچھ اور ہے جنہیں ہم دیکھ سکیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے آج کلام کی عظمت کا انکشاف کیا ہے۔ کیا چھٹے دن میں کوئی اور تصاویر ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیں خدا کے کلام میں سے بتا سکتے ہیں؟ یہی بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں ایک عکس نہیں بلکہ لاکھوں بلکہ ہزاروں عکس دکھاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ پہلا دن روشنی کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں باغ میں وعدے کی روشنی کے متعلق بتاتا ہے۔ حقیقت میں تاریکی تھی اور گہراؤں کی سطح کے اوپر بہت اندھیرا تھا، مگر پھر خدا آیا اور ہمیں روشنی دی، عورت کی نسل جو سانپ کے سر کو کچلے گی۔ اور دیندار لوگ دوسرے دن کے آنے تک روشنی میں رہتے تھے۔ پانی کی پانیوں کے درمیان علیحدگی۔ یہاں مجھے یہ کہنے دیں کہ علیحدگی، جب پانیوں کا طوفان آیا اور لوگوں میں علیحدگی ہوئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی موت میں چلے گئے، اور جو بچے وہ کشتی کے ذریعے خدا بچایا نے تھا۔ انہیں بچا لیا تھا۔ صحیح۔ تو دوسرے دن ہمیں پانی کے ذریعے علیحدگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور تیسرا دن زمین کو ظاہر کرتا ہے، زمینی لوگوں کے بارے میں۔ تو کیا زمین پھلوں اور پھولوں سے بھری ہوئی تھی؟ یہاں بہت سارے دیندار آدمی، ابراہم، اسحاق، یعقوب، ایوب، موسیٰ اور داؤد، سیموئل اور انبیاء شروع ہو رہے ہیں۔ یہ سب زبردست پھل ہیں۔ جب ہم چوتھے دن پر پہنچتے ہیں تو ہم زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں ہم اس چرچ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو زمین پر نہیں بنایا گیا، لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ اگر تم مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے ہو تو ان چیزوں کی تلاش کرو جہاں مسیح ہے۔ مسیح نے کہا وہ دنیا کا نہیں ہے جیسے میں دنیا کا نہیں ہوں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ اور پھر کلیسیا کے جذبات کے بعد کیا آتا ہے؟ پانی سے جاندار مخلوقات، اور پانی سے مراد قومیں اور زبانیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کون ہے جو سفید لباس کے ساتھ آ رہا ہے؟ یہ وہی ہے جو بڑی مصیبت سے نکل کر آیا ہے۔ انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ چنانچہ کلیسیا کی بے خودی کے بعد بہت سے لوگ آئیں گے، جیسے بائبل مقدس ہمیں مکاشفہ کے 7ویں باب میں کہتی ہے، ایک بڑا گروہ جسے کوئی گن نہیں سکتا، ہر قوم سے، ہر قبیلے سے اور ہر امت اور اہل زبان سے۔ اور یہاں چھٹا دن آتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت آتی ہے۔ سب خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ یہ وقت ہے ساری چیزوں کو نیا کرنے کا۔ خدا کے کلام میں عجائبات ہیں۔ خدا آپ کو برکت آپ دے کا بھائی بہت یوسف۔ شکریہ۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئے مہمانوں سے بات چیت کریں۔ آج کا پروگرام بہت بابرکت تھا، لہٰذا آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا انسان خدا کی شبیہ پر بنایا گیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ زمین پر اس لیے ہے کہ اس کی
نمائندگی کرے اور اس کا الچی ہو۔ صرف یہی نہیں، انسان خدا کا ہے۔ یہی سوال یسوع نے پہلے پوچھا تھا، اس پر کس کی شبیہ ہے؟ ہم اس کو انسان کے ساتھ شبیہ دے سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنا نہیں تھا، اس نے اپنے کلام سے خدا کو جلال دینا ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے آغاز ہی سے خدا ایک ہے، مگر وہ تین میں ایک ہے۔ اس کی وحدانیت تثلیث میں ایک ہے۔ اس نے کہا میں ہوں۔ ٹھیک ہے، چھٹے دن ہم مسیح سے ملتے ہیں اور چھٹے دن ہم کنواری سے پیدائش دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن ہم مسیح کی موت دیکھتے ہیں۔ تیسرے دن ہم مسیح کے جی اٹھنے کو دیکھتے ہیں۔ چوتھے دن ہم مسیح کا اٹھایا جانا دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں دن ہم خدا کو دیکھتے ہیں جو ان کو شامل کرتا ہے جو کلیسیا میں ہر روز نجات پاتے ہیں۔ اور چھٹے دن ہم مسیح کی زمین پر بادشاہت دیکھتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں کہ خدا کی کتاب کا کلام آپ سے کیا بات کرتا ہے اور الہی مکاشفے نے آپ سے کیا کہا، اور مہربانی سے ان الفاظ کو قائم رکھیں کیونکہ یہ ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ پھر خدا نے کہا، آئیں ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ چنانچہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور یہ صحیح مکاشفہ ہے۔ الہی مکاشفہ بنی نوع انسان کی ابتدا کے بارے میں ہے۔ اس الہی مکاشفے کے علاوہ کوئی بھی دوسری تفسیر ہر دوسرے سال بدل جانے والی ہے۔ کلام مقدس خدا کی کتاب ہے اور اس کا مصنف خود خدا ہے، اور یہ مکاشفہ خدا کی طرف سے دیا گیا الہی مکاشفہ ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اس مکاشفے میں ممکنہ طور پر کوئی غلطی ہو۔ اور اگر بنی نوع انسان کی بدعنوان ذہنیت نے اس کی شبیہ کو برباد کر دیا ہے، جیسے اس نے ایک اور شبیہ بنائی اور دعویٰ کیا کہ ان کی ابتدا بندروں سے ہوئی، یا اس سے پہلے ہماری شروعات خدا کہنا چاہتا تھا، یا خدا کہتا ہے انسان خدا کی شبیہ پر اس کی صورت پر پیدا کیا گیا، لیکن کچھ انسان کہتے ہیں نہیں، ہم بندر کی نسل سے تھے، پرندوں کی شکل لے کر، رینگنے والی چیزوں کی اور جانوروں کی۔ کلام مقدس نے انسان کو سرفراز کیا، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے اسے اپنی صورت پر بنایا۔ ناظرین، انسان کی اس کتاب کے بغیر کوئی قدر نہیں جو آپ کو بتاتی ہے کہ تم خدا کی صورت پر بنائے گئے ہو۔ آئیے خدا کی نظر میں اپنی اصل قیمت کو جاننے کے لیے کتاب مقدس کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ تب ہم یقینی طور پر جان پائیں گے کہ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اپنے بیٹے کی شبیہ کی مانند۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اپنا خیال رکھیے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔